नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना खुदा की कसम। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे जिनमें ज़रबुल मिसाल के तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें ठूंसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफ़ी है, हिफ्ज़ाने सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं। इसका होश किसको था? एक अफरात व तफरीत का आलम था। सन 48 का आगाज़ था, गालिबन मार्च का महीना था। इधर उधर दोनों तरफ रज़ाकारों के ज़रिए से अगवा-शुदा औरतों और बच्चों की बरामदगी का काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें और लड़के और लड़कियां इस कार खैर में हिस्सा ले रहे थे। मैं जब उनको सरगर्म अमल देखता तो मुझे बड़ी ताज्जुब खेज़ मसरत हासिल होती। यानी खुद इंसान की बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ था। जो इस्मतें लुट चुकी थी उनको मज़ीद लूट खसोट से बचाना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि उसका दामन मज़ीद धब्बों और दागों से आलूदा ना हो, इसलिए कि वो जल्दी जल्दी अपनी खून से लुथड़ी हुई उंगलियां चाट ले और अपने हम जिन्सों के साथ दस्तरखान पर बैठकर रोटी खाए। इसलिए कि वो इंसानियत का सुई धागा लेकर जब तक दूसरे आंखें बंद किए हैं इस्मतों के चाक दामनों को रफू करे। कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उन रज़ाकारों की जद्दोजहद फिर भी काबिल कदर मालूम होती थी। उनको सैकड़ों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता, हज़ारों खेकड़े थे जो उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उड़ाई थीं सीमा पाते। आज इधर कल उधर, अभी इस मोहल्ले में अभी उस मोहल्ले में, और फिर आसपास के आदमी भी इनकी मदद नहीं करते थे। अजीब अजीब दास्तानें सुनने में आती थीं। एक लाइजा अफसर ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपने वालिदैन के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब चालंदर में ज़बरदस्ती हमने एक लड़की को निकाला तो काबिज़ के सारे ख़ानदान ने उसे यूं अलविदा कही जैसे उनकी बहू हो और किसी दूर दराज सफ़र पर जा रही हो। कई लड़कियों ने वालिदैन के खौफ से रास्ते में खुदकुशी कर ली। बाज़ सदमों की ताब न लाकर पागल हो चुकी थी। कुछ ऐसी भी थी जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। उनको प्यास लगती तो पानी के बजाय शराब मांगती और नंगी गालियां बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों औरतों के मुतालिक सोचता तो मेरे जहन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। इन पेटों का क्या होगा? इनमें जो कुछ भरा है उसका मालिक कौन? पाकिस्तान या हिंदुस्तान? और वो 9 महीने की बार बर्दारी, इसकी उजरत पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या यह सब जालिम फितरत या कुदरत के बही खाते में दर्ज होगा? मगर क्या इसमें कोई सफ़ा खाली रह गया है? बरामदा औरतें आ रही थीं, बरामदा औरतें जा रही थीं। मैं सोचता था कि ये औरतें मखलूया क्यों कहलाई जाती हैं? इन्हें अगवा कब किया गया है? अगवा तो एक बड़ा रोमांटिक फेल है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शरीक होते हैं। ये तो एक ऐसी खाई है जिसको फानने से पहले दोनों रूहों के सारे तार झंझना उठते हैं। लेकिन ये अगवा कैसा है कि एक निहत्ती को पकड़कर कोठरी में कैद कर लिया। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि मंतिक, इस्तिदलाल और फ़लसफ़ा बेकार चीज़ें थीं। उन दिनों जिस तरह लोग गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, उसी तरह मैंने भी अपने दिलो दिमाग की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज़्यादा ज़रूरत उसी वक्त थी
لیکن میں کیا کرتا، مجھے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا۔ برآمدہ عورتیں آ رہی تھیں، برآمدہ عورتیں جا رہی تھیں، یہ درآمد اور برآمد جاری تھی تمام تاجرانہ خصوصیات کے ساتھ، اور صحافی، افسانہ نگار اور شاعر اپنے قلم اٹھائے شکار میں مصروف تھے۔ لیکن افسانوں اور نظموں کا سیلاب تھا جو امڑا چلا آ رہا تھا۔ قلموں کے قدم اکھڑ اکھڑ جاتے تھے، اتنے سید تھے کہ سب بوکھلا گئے تھے۔ ایک لائزہ افسر مجھ سے ملا، کہنے لگا، تم کیوں گمسم رہتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مجھے ایک داستان سنائی۔ مغویہ عورتوں کی تلاش میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، پھر تیسرے گاؤں، پھر چوتھے، گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے۔ بڑی مشکلوں سے گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، کیسے گوہر؟ گوہر نہ سفتا یا سفتا؟ تمہیں معلوم نہیں ہمیں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ لیکن میں تمہیں ایک بات بتلانے والا تھا۔ ہم بارڈر کے پاس اس پار سینکڑوں پھیرے کر چکے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے ہر پھیرے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک مسلمان بڑھیا کو، ادھیڑ عمر کی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، اس کا تن کا ہوش تھا نہ من کا، لیکن اس کی نگاہوں سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے بہن نے بتایا کہ یہ عورت صدمے کے باعث پاگل ہو گئی ہے، پٹیالہ کی رہنے والی ہے، اس کی اکلوتی لڑکی تھی جو اسے نہیں ملتی۔ ہم نے بہت جتن کیے اسے ڈھونڈنے کے لیے، مگر ناکام رہے ہیں۔ غالباً بلبوں میں ماری گئی ہوگی، مگر یہ بڑھیا مانتی ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ میں نے اسی پگلی کو سہارنپور کے لوریوں کے اڈے پر دیکھا۔ اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ ابتر اور خستہ تھی۔ اس کے ہونٹوں پر موٹی موٹی پپڑیاں جمی تھیں، بال سادھوؤں کے سے بنے تھے۔ میں نے اسے بات چیت کی اور چاہا کہ وہ اپنی موہوم تلاش چھوڑ دے۔ چنانچہ میں نے اس غرض سے بہت سنگدل بن کر اس سے کہا، مائی، تیری لڑکی قتل کر دی گئی ہے۔ پگلی نے میری طرف دیکھا، قتل؟ نہیں نہیں۔ اس کے لہجے میں فولادی تیقن پیدا ہو گیا۔ اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، میری بیٹی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور وہ چلی گئی۔ میں نے سوچا، ایک تلاش اور پھر موہوم، لیکن پگلی کو کیوں اتنا یقین تھا کہ اس کی بیٹی پر کوئی کرپان نہیں اٹھ سکتی؟ کوئی تیز دھار یا کد چھرا اس کی گردن کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ کیا وہ امر تھی؟ کیا اس کی مامتا امر تھی؟ مامتا تو خیر امر ہوتی ہے۔ پھر کیا وہ اپنی ممتا ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا اس نے اسے کہیں کھو دیا تھا؟ تیسرے پھیرے پر میں نے اسے پھر دیکھا۔ اب وہ بالکل چیتڑوں میں تھی، قریب قریب ننگی۔ میں نے اسے کپڑے دیے، مگر اس نے قبول نہ کیے۔ میں نے اسے کہا، مائی، میں سچ کہتا ہوں، تیری لڑکی پٹیالہ میں ہی قتل کر دی گئی تھی۔ اس نے پھر اسی فولادی یقین کے ساتھ کہا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی بات منوانے کی خاطر کہا، نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ کافی رو پیٹ لیا ہے تم نے، چلو میرے ساتھ، میں تم کو پاکستان لے چلوں گا۔ اس نے میری بات نہ سنی اور بڑبڑانے لگی۔ بڑبڑاتے وہ ایک دم چونکی۔ اب اس کے لہجے میں تیقن فولاد سے بھی زیادہ ٹھوس تھا۔ نہیں، میری بیٹی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بڑھیا نے ہولے ہولے کہا، وہ خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اسے تماچا تک نہیں مار سکتا۔ میں سوچنے لگا، کیا واقعی اتنی خوبصورت تھی؟ ہر ماں کی آنکھوں میں اس کی اولاد چند آفتاب و چند ماہتاب ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی در حقیقت خوبصورت ہو۔ مگر اس طوفان میں
کون سی خوبصورتی ہے جو انسان کے کھردرے ہاتھوں سے بچی ہے؟ ہو سکتا ہے پگلی اس خیال خام کو دھوکہ دے رہی ہو۔ فرار کے لاکھوں راستے ہیں، دکھ ایک ایسا چوک ہے جو اپنے ارد گرد لاکھوں بلکہ کروڑوں سڑکوں کا جال بن لیتا ہے۔ بارڈر کے اس پار کئی پھیرے ہوئے، ہر بار میں نے اس پگلی کو دیکھا۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی، بینائی کمزور ہو چکی تھی، ٹٹول ٹٹول کر چلتی تھی، مگر اس کی تلاش جاری تھی۔ بڑی شد و مت سے اس کا یقین اسی طرح مستحکم تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، اس لیے ہے کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ بہن نے مجھ سے کہا، اس عورت سے مغز ماری فضول ہے، اس کا دماغ چل چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے پاکستان لے جاؤ اور پاگل خانے میں داخل کرا دو۔ بہن نے مجھ سے کہا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کی موہوم تلاش جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی، میں اسے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے ایک وسیع و عریض پاگل خانے سے، جس میں وہ میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے پاؤں کے آبلوں کی پیاس بجھا سکتی تھی، اٹھا کر ایک مختصر سی چار دیواری میں قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخری بار میں نے اسے امرتسر میں دیکھا، اس کی شکستہ حالی کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے پاکستان لے جاؤں گا اور پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا۔ وہ فرید چوک میں کھڑی اپنی نیم اندھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چوک میں کافی چہل پہل تھی۔ میں بہن کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھا ایک مغویہ لڑکی کے متعلق بات چیت کر رہا تھا، جس کے متعلق ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ بازار سبونیا میں ایک ہندو بنے کے گھر موجود ہے۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں اٹھا کہ اس پگلی سے جھوٹ سچ کہہ کر اسے پاکستان لے جانے کے لیے آمادہ کروں۔ ایک جوڑا ادھر سے گزرا، ایک عورت نے گھونگھٹ کاڑھا ہوا تھا، چھوٹا سا گھونگھٹ۔ اس کے ساتھ ایک سکھ نوجوان تھا، بڑا چھیل چھبیلا، بڑا تندرست اور تیکھے نقشوں والا۔ جب وہ دونوں پگلی کے پاس سے گزرے تو نوجوان ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ اس اچانک طور پہ کہ لڑکی نے اپنا چھوٹا سا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ لٹھے کی دھلی ہوئی سفید چادر کے چوکٹھے میں مجھے ایک ایسا گلابی چہرہ نظر آیا جس کا حسن بیان کرنے سے میری زبان عاجز ہے۔ میں ان کے بالکل پاس تھا۔ سکھ نوجوان نے اس حسن و جمال کی دیوی سے کہا، سکھ نوجوان نے اس حسن و جمال کی دیوی سے اس پاگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ سرگوشی میں کہا۔ تمہاری ماں۔ لڑکی نے ایک لہجے کے لیے پگلی کی طرف دیکھا اور گھونگھٹ چھوڑ لیا، اور سکھ نوجوان کا بازو پکڑ کر بھینچے ہوئے لہجے میں کہا، چلو، اور دونوں سڑک سے ذرا ادھر ہٹ کر تیزی سے آگے نکل گئے۔ پگلی چلائی، بھاگ بھری، بھاگ بھری۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ میں نے پاس جا کر پوچھا، کیا بات ہے مائی؟ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کسے؟ اس کے ماتھے کے نیچے 2 گڑھوں میں اس کی آنکھوں کے بے نور ڈھیلے متحرک تھے۔ اپنی بیٹی کو، بھاگ بھری کو۔ میں نے پھر اس سے کہا، وہ مر کھپ چکی ہے مائی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں نے اس مرتبہ اس کو پورا یقین دلانے کی خاطر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پگلی چوک میں ڈھیر ہو گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی، خدا کی قسم۔